बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलमान फ़ारूक, आप देख रहे हैं सीकिंग रियलिटी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे नूर के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे कि नूर क्या है, हमने जो कुछ नूर के बारे में सुन रखा है उसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। आइए प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नूर की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है सलमान, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। प्रोफेसर साहब फरमाइए कि हमने नूर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि अल्लाह ने भी कुरान पाक में फरमाया है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान अल्लाह के नूर से है। और हम किसी इंसान से भी इसको मुंसलिक करते हैं कि ये मेरी आंखों का नूर है। और आग जलती है उसमें भी हमें यही लगता है कि वो भी एक नूर की किस्म है। तो बहुत सारी इकसाम हैं ये। अब इसको हम किस तरह समझें कि हमारा कॉन्सेप्ट नूर को लेके क्लियर हो, ज़रा इसकी हकीकत को बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी ज़ात के नज़दीक बेहतरीन कलाम जो है वो कुरान पाक है और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान, ये अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। अलमिया तो यह है कि हम एक ही लकड़ी से सभी कुछ हाँक रहे होते हैं, यह हमारे माशरे का दस्तूर है बहरहाल। लेकिन गौर व फिक्र करने वाले लोग भी हैं इसी माशरे में, और जिनको जुस्तजू होती है वो ये जानने की कोशिश भी करते हैं। जैसे आपने एक सवाल किया, एक समझदारी का सवाल, और आपके अंदर जुस्तजू है इसलिए आप ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं जैसा तैसे भी। तो हमने हमेशा सुना, आपने सही फरमाया कि एक तो कुरान की आयत कोट होती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में है वो अल्लाह के नूर से। फिर हम ये भी सुनते हैं कि बिजली कड़कती है तो ये बिजली भी जो है एक नूर है किस्म का। आपके घर में जो रोशनी जलती है, लाइट जलती है, वो भी एक किस्म का नूर है। आँखों में भी नूर है तो इंसान देख पाता है। तो गोया साबित ये हो रहा है कि नूर कोई की एक किस्म नहीं है कि उस लकड़ी से आप सब चीज़ों को नूर बोल दें। ये टर्म जो है वो जनरली यूज़ होती है जब हम नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नूर जो है वो कई इकसाम का है उसकी, या कह लीजिए कई दराजात हैं, सही लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है औलिया कराम और सूफिया कराम ने अपनी किताबों में। और इसका साइंटिफिक रुख भी है कि एनर्जी की भी डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए नूर और एनर्जी को तशबीह दे दें, एक दूसरे से इंटरचेंजेबल यूज़ कर लें, उनके करीब तरीन लफ्ज़ वही मिलता है अंग्रेज़ी में एनर्जी का। तो हम साइंटिफिकली भी देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं। करंट के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी का करंट या एनर्जी पाई जाती है, मुख्तलिफ़ वेव लेंथ की लाइट पाई जाती है, मुख्तलिफ़ वेव लेंथ की रेज़ पाई जाती हैं, जो कि लॉन्ग वेव लेंथ होती हैं, शॉर्ट वेव लेंथ रेज होती है, गामा होती हैं, बीटा रेज होती हैं। और हर किस्म की जो एनर्जी होती है वो अलग किस्म की मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी फील्ड एमिट करती है। कोई रेडियो एक्टिव होती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है एनर्जी। इसी तरह जब हम इसको मज़हबी और रूहानी आंसर नज़रिए से देखते हैं इस टॉपिक को कि नूर की हकीकत क्या है, नूर है क्या बुनियादी तौर पे, तो हमें नज़र आता है कि एक तो वो नूर भी है जो अल्लाह की ज़ात का नूर है, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था और अल्लाह की ज़ात का नूर मौजूद था। फिर हमें एक वो मुकाम भी मिलता है जब अल्लाह ने अपने नूर पे अपनी ज़ात पर तजल्ली डाली तो एक और नूर निकला जो हमारी सूफ़ी माइथोलॉजी से हमें मिलता है और इस्लामिक हमारी जो फ़िलासफ़ी है उसमें भी पाया जाता है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। एक दर्जा तो ये हो गया नूर का। और उसके बाद अल्लाह ने मुख्तलिफ़ तजल्लियात के ज़रिए कायनात तख्लीक की, तो वो भी एक नूर था, जिसको कुरान में इस आयत से मंसूब किया जाता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। जो भी समावात में, यानी कि जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द है, जो भी एटमॉस्फेयर, पूरी कायनात का एटमॉस्फेयर है, हम दुनिया के एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर, उस सब में जो कुछ भी है वो अल्लाह के नूर से है। तो फिर हम दुनिया पे नज़र डालते हैं तो हमें नबातात नज़र आते हैं, हैवानियात नज़र आती है, हमें हमें बशर नज़र आते हैं, हमें पत्थर नज़र आते हैं, दरिया, फ़िज़ा, आसमान, ज़मीन, ये सब भी अल्लाह के नूर से हैं, यानी कि वो एनर्जी रखते हैं। साइंटिफिकली बात करें तो हर चीज़ एटम से बनी है। एक पत्थर उठाएं तो वो भी किसी न किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन है, किसी न किसी एलिमेंट की। और इंसान भी चलता फिरता हयात कॉम्पोजिशन है एलिमेंट्स की।
مادے کی، اسی طرح درخت اور جانور بھی کمپوزیشن ہے. تو جو کچھ بھی ہے اس میں انرجی تو نظر آ رہی ہے، انرجی صلاحیت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو ہمارے فلاسفی میں، دینی فلاسفی میں، اسلامک اور ریلیجس فلاسفیز میں، اسلام کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب میں، ہم کہتے ہیں کہ جس خاکی میں روح پھونک دی گئی ہے. روح وہ نور ہے جو اس جسم میں یا اس جست خاکی میں جب صلاحیت کر جاتا ہے تو اس میں جان ڈال دیتا ہے. یعنی کہ ایک نور اس قسم کا پایا جاتا ہے کائنات میں جو دوسرے مادوں کو یا دوسرے نور کو جلا بخشتا ہے، یعنی کہ لائف بخشتا ہے، جیسے ہماری روح. اسی قسم کا نور اس سے تھوڑا ملتا جلتا لیکن ادنا ہمیں نباتات میں ملتا ہے، یعنی کہ درختوں میں ملتا ہے، پودوں میں، کیونکہ پودوں میں بھی ہمیں سنا ہے جان ہوتی ہے. لیکن فرق ہے، جو نور پودوں میں ہے وہ ان کو جان بخشتا ہے، جو نور انسان کے اندر ہے وہ انسان کو شعور بھی بخشتا ہے جان کے ساتھ ساتھ. یہ اعلیٰ درجے کا نور ہے. اسی طرح ایک قسم کا نور جو ہے وہ جانوروں میں پایا جاتا ہے جو ان کو جان بخشتا ہے اور بیسک انسٹنکٹس بخشتا ہے، یعنی کہ خواہشات کا مظاہرہ کرتے ہیں جانور. لیکن جانوروں کو اس درجے کا شعور نہیں جو انسانوں کو دیا گیا. تو یہ بھی ایک قسم کا نور ہے. پھر ایک نور جو ہے وہ پتھروں میں بھی بنانے والے نے بخشا ہے، وہ ان کو بھی حیات یا زندگی یا جان دیتا ہے، کہ لیے وجود دیتا ہے. اور قرآن میں بھی ہے اور سائنس بھی اس بات پہ متفق ہے کہ بظاہر جس چیز کو ہم بے جان کہتے ہیں ہمیشہ سے، یعنی کہ تھنگ کہتے ہیں، نان لیونگ بینگ کہتے ہیں، وہ بھی شعور رکھتی ہے. تو وہ نور ہی ہے جو جس سے ان کا وجود ملا ہے ان نان لیونگ تھنگس کو، جو ان کو شعور بخشتا ہے. اور اب لیٹسٹ جو بایولوجیکل ریسرچ آ رہی ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک سیل جو ہوتا ہے انسانی باڈی کے اندر وہ بھی شعور رکھتا ہے. تو اس میں بھی انرجی صلاحیت کی ہوتی ہے، اور ایک ایک خلیہ جو ہے انسان کا، ایک ایک ٹیشو، ایک ایک آرگن جو ہے وہ شعور رکھتا ہے. تو گویا آپ جس مخلوق پر بھی، جس تخلیق پر بھی نظر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں الگ الگ درجے کا نور نظر آتا ہے، یعنی کہ انرجی نظر آتی ہے جو اس کو حیات اور وجود بخش رہی ہے. اب یہ تو رہا وہ حقیقت جو ہمیں نارمل زندگی میں غور نہیں کرتے. اس کے علاوہ بھی بہت قسم کے نور پائے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کون سے نور کو ہم کلاسیفائی کر پائیں گے؟ میرے علم میں تو جو چاند ستارے وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، جو پلانٹس کو کہہ لیں آپ، وہ بھی میرے نزدیک اس کو بھی ہم نور کہہ سکتے ہیں. آپ نے صحیح فرمایا. کائنات میں بہت بڑے بڑے ستارے، جیسے کہ سن ایک سٹار ہے، اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں. اس کے اندر مسلسل ایک ریئیکشن ہو رہا ہے جس سے ایک انرجی کی بال کریٹ ہو گئی ہے، ایک انرجی کا گولا کریٹ ہو گیا، جو کہ جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور اسپریڈ کر رہا ہے. اس کو ہم سائنٹیفکلی کہہ سکتے ہیں اس میں فلاں فلاں کیمیکل، ہائیڈروجن کے جو ہے نا وہ اور ہیلیم کے بلاسٹ ہو رہے ہیں، ایٹمز جو ہے کولائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنی ہیٹ اور ریڈیشن کریٹ کر رہا ہے، جس کو ہم اردو میں نور کہہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا اور بہت سارے ستارے اور سیارے ہیں، ان کا بھی وجود ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر بھی انرجی پائی جاتی ہے. اسپریچول فلاسفی کے ایک کانسیپٹ کے مطابق ہر چیز جو وجود رکھتی ہے، چاہے وہ ایک ایٹم ہو، چاہے وہ ایک مخلوق ہو، چاہے وہ ایک بے جان پتھر ہو، چاہے وہ ایک ستارہ ہو، ایک سیارہ ہو، چاہے وہ ایک ہوا کا گروپ جھونکا ہو، شعور رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر انرجی ہوتی ہے. لیکن سائنس کی بھی لیٹسٹ ریسرچ اب اس بات سے اتفاق کر رہی ہے، اور دین تو کب سے کہہ رہا ہے ہمارا جو روحانی فلسفہ ہے جو صوفی اور اولیاء نے بیان کیا، وہ کب سے اس بات کے قائل ہے کہ جو مادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹر، اور ہمیشہ سے ہم اس کو ڈسٹنگوش کرتے آئے ہیں، میٹر اور انرجی دو الگ چیزیں ہیں، یعنی کہ نور اور مادہ دو الگ چیزیں ہیں. دراصل یہ مادہ بھی نور کی ایک ادنا قسم ہے. یعنی کہ نور جب اپنی درجات سے نیچے آتا ہے، ڈینس ہوتا جاتا ہے، جب وہ نور بہت سپیریئر ہوتا ہے، ریفائنڈ ہوتا ہے، تو وہ بہت بالغ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی ایلیگنٹ ہوتا ہے. اور جب وہ اپنی ایلیگنس سے نیچے آتا ہے، ڈیلیکیسی سے نیچے آتا ہے، یعنی کہ ڈینس ہوتا جاتا ہے اور اپنے درجے سے نیچے گرتا جاتا ہے، تو وہ ثقیل اور ہارڈ اور ڈینس کہہ لیجیے ہوتا جاتا ہے، جس کو وہ پھر وہ آخرکار میٹر کی فارم لے لیتا ہے. یہ تو ہم نے بیسک سائنس میں بھی پڑھا ہے کہ 4 قسم کی اسٹیٹس پائی جاتی ہیں: سالڈ، لکوڈ، گیسز اینڈ پلازما.
تو جب کوئی بھی انرجی جو ہوتی ہے وہ اپنی ورسٹ فارم میں آتی ہے تو وہ سالڈ ہو جاتی ہے، اور اس سے بہتر فارم میں جب وہ اوپر جاتی ہے تو وہ لکوڈ کہلاتی ہے، پھر وہ گیسز اور پھر پلازما فارم میں آتی ہے۔ تو گویا جو مادے کے اندر سے جو انرجی ایمٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کا نور ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اگر ایک آگ جل رہی ہے، لکڑی کو جلایا گیا ہے، تو لکڑی جب تک جل رہی ہے اور آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں، وہ جو آگ کی لپٹیں ہیں وہ اس مادے کا نور ہے جو انرجی کی فارم میں ایمٹ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو رخ یہ بھی ہے نور کو دیکھنے کا۔ اب جب جس انسان کو اتنا ادراک ہو جائے کہ نور کی اتنی اقسام ہے، تو پھر دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ نور بہیو کس طرح کرتا ہے۔ میرا یہی سوال میں کرنے والا تھا آپ سے کہ نور کا جو اپنا بیہیویئر ہے، جیسے نور آپ نے کہا کہ بیہیو کس طرح کرتا ہے، تو کیا یہ بھی اٹ سیلف ایک نور ہے، یا آپ نے انرجی سے جیسے اس کو منسلک کیا، تو کسی چیز سے ہم اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار، نفرت کا اظہار، یا کوئی بھی معاملات میں ہم کسی قسم کے فیصلے لیتے ہیں، یہ بھی کیا ایک نور کی اقسام ہے؟ انرجی تو اس میں بھی ہے۔ جی، آپ نے اچھی بات کو الیبریٹ کیا کہ دیکھیں، ایک اب نور کو دیکھنے کے پھر ہم الگ دو ڈائریکشن سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو وہ نور جو تخلیق کردہ ہے خالق کا، ایک تو ہمیں وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے جس کا ذکر کیا یہ وہ نور ہے یا وہ انرجی ہے جو تخلیق کرتا ہے مخلوق کی۔ جیسا کہ میں آپ کو غصے سے اگر دیکھوں اور آپ کو احساس ہو جائے اس بات کا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، اور آپ میرے غصے کے زیر اثر آ کے کوئی کام کریں، بیسیکلی جو میں غصے کی انرجی ایمٹ کر رہا ہوں یا فیل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹائپ کی انرجی ہے یا نور ہے یا مخلوق کا تخلیق کردہ نور ہے۔ صحیح لفظ نور نہیں ہوگا، لیکن ہماری جو عقل ہے اور فہم ہے اور ہمارے پاس جو لمیٹیشن آف الفاظ ہیں انسانوں کے پاس، اس میں ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، ایک ہی ورڈ کو ہر جگہ گھسیٹنا پڑتا ہے، یا اس کے لیے نیا لفظ ہم تعین کر لیں اسپیسیفک اس چیز کے لیے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا نور ہے۔ ایک تو یہ رخ ہے نور کو دیکھنے کا۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ نور بیہیو کس طرح کرتا ہے، سائنس جو ہے اس وقت، جو مٹیریل سائنس ہے، اس کی سب سے بڑی اس وقت جو پریشانی ہے وہ یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جو کوئی بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ ایک پتھر ہو، اس کے وجود کا ہونے کا جو بنیادی قانون ہے، یا کہہ لیجیے جو موسٹ لیسٹ پارٹیکل ہے، وہ ایک ذرہ، جس کو ہم کہتے ہیں گاڈ پارٹیکل کو انہوں نے نام دیا ہے، جو کہ اس وقت سرن کے اندر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس بھی کر رہے ہیں پارٹیشن کولائڈر کے ساتھ، اور گاڈ پارٹیکل انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ذرہ جس سے پہلے وجود کا جو پہلا اپیرنس سامنے آتی ہے، وہ کون سا پارٹیکل ہے، وہ پارٹیکل اگر ہمیں مل جائے تو ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ نور وجود میں کہاں سے آتا ہے۔ یہ تو تعین کر لیا کہ مادہ بھی نور کی ایک ادنا فارم ہے، لیکن نور کیا ہے پھر، اور نور کی اتنی ساری اقسام، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ سائنس کو بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ فلسفے میں بھی سمجھ میں آتی ہے ہمیشہ، لیکن یہ جو بھی فارمز ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، یہ کہاں سے وجود میں آتا ہے، یہ غیب سے یا عدم سے ظاہر میں کہاں، کس جگہ، کس پوائنٹ آف انٹرسیکشن پہ آتا ہے، یا وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ وجود میں آتا ہے، یعنی کہ باطن سے ظاہر میں آتا ہے۔ اب یہ سائنس ڈھونڈ رہی ہے، یہاں پہ ہمیں کچھ مدد لینی پڑے گی مذہب کی، ریلیجنس کی، فلسفی کی، اسپرچولیٹی کی اور سائنس کی، تب جا کے کچھ شاید بات سمجھ میں آئے۔ صرف ایک ٹول سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو سارے ٹول کو ملا کے جب آپ اس کا لب لباب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں کسی ایک اینٹیٹی کو ماننا پڑے گا کہ جو کریٹر ہے سب کی، وہ اس سارے نور کو جلا بخش رہی ہے، یعنی کہ فیڈ کر رہی ہے اپنی انرجی سے، اس سب چیزوں کو انرجی دے رہی ہے۔ ہمیں یہ ازمپٹیو فگر لینی پڑے گی، بھلے ہم اگر ریلیجن کے ماننے والے نہیں، لیکن ہمارا کیونکہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہے، تو گویا اللہ کی ذات سے ہی، جیسے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، جتنا بھی کائنات میں آپ نور دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی ذات کی نور کی جو تجلیات ہیں یا صفات ہیں ان سے وجود میں آ رہا ہے۔ اس کو اس نے فرمایا بھی کہ میں جب چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں بغیر کسی ریسورسز کے تخلیق کرتا ہوں، کن کہتا ہوں اور تخلیق ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایک ایسی انٹیٹی خدا بند تعالیٰ ہے جس کے پاس وہ صلاحیت اور پاور ہے جو ہمارے ادراک سے بلند ہے، کہ وہ بغیر ریسورسز کے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، یعنی کہ سسٹیننس دیتا ہے، لائف دیتا ہے، نور بخشتا ہے، انرجی بخشتا ہے، اور اس کی جو انرجی ہے، اس کا اپنا جو نور ہے، وہ ہمارے نور سے مختلف ہے۔ اس کو ہم انگریزی میں اس طرح کہیں گے، ایک کمپاؤنڈڈ انرجی ہے اور ایک ان کمپاؤنڈڈ انرجی۔ ان کمپاؤنڈڈ انرجی وہ جو خود سے ہے اور سسٹینیبل ہے، اور وہ دوسری انرجیز کو بھی تخلیق کر سکتی ہے۔ تو نور کا وجود
اس طرح سمجھ میں آتا ہے جہاں پہ مذہب فلسفے اور سائنس تینوں کو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، اور روحانیت کو بھی. خالی سائنس تو ابھی تک پارٹیکل ڈھونڈ رہی ہے. اب دوسری بات آپ نے جو فرمایا کہ یہ نور بیہیو کس طرح کرتا ہے، تو ہم نے بتایا سائنٹیفکلی یہ اسٹیٹس میں بیہیو کر رہا ہے. مذہبی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا اور دوسری الہامی کتابوں میں بھی بیان کیا کہ کچھ نور سے اس نے ایسی مخلوقات بنائی جن کو ہم انسان فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں. کچھ اس نے اپنے انوار سے ایسی مخلوقات بنائی جن کو ہم انسانوں کے نام سے جانتے ہیں. ان میں کچھ کو افضل رکھا، انبیاء بنایا، کچھ کو دوست بنایا اپنا، ان کو افضل رکھا، کچھ کو انسان بنایا، کچھ کو بدتر انسان، ابتر انسان، کچھ کو خیر شر، وہ سارا الگ ایک ٹاپک. اور اس نے کچھ اپنے نور کی تجلیات سے کچھ پہاڑ بنائے، کچھ کو درخت بنایا، کچھ کو جانور بنایا، مختلف چرند پرند مختلف قسم کے جانور بستے. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ نور کا جو بیہیویئر ہے وہ مختلف پلیٹ فارم پہ مختلف ہے. اور یہ صرف ہم پلانٹ ارتھ کی بات کر رہے ہیں، دوسرے ستارے سیاروں میں ہو سکتا ہے دوسرے ڈائمینشنز کے اندر دوسری مخلوقات بستی ہوں جن کی فریکوینسی آف ایگزسٹنس ہی الگ ہو اور وہ الگ نور سے ہوتی ہوں. یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ ہم ایک سرٹن بینڈ وتھ آف ویو لینتھ پہ دیکھ پاتے ہیں. ہمارا جو ویژن ہے وہ ٹیونڈ ہے ایک سرٹن بینڈ وتھ کے اوپر. اس بینڈ وتھ سے باہر اور اس بینڈ وتھ سے نیچے یا اوپر مختلف فریکوینسیز میں مختلف مخلوقات بس سکتی ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہیں، کیونکہ ہمارا مادہ ٹیونڈ ہے اس فریکوینسی کے اوپر. جیسے آپ نے دیکھا آپ ریڈیو آن کرتے ہیں تو جب آپ اے ایم والا جو فریکوینسی سلیکٹ کرتے ہیں تو 890 پہ ایک ریڈیو چینل آ رہا ہے، 891 کے اوپر ایک ریڈیو آواز نہیں آ رہی ہوتی، خالی شور آ رہا ہوتا ہے. پھر 850 کے اوپر آپ لے کے جائیں گے اس کو تو اس پہ تو یہ ایک بینڈ وتھ کہلاتی ہے. اس میں ایک سرٹن فریکوینسی پہ ریلے کی جا رہی ہے انرجی اور وہ پک کرنے کا اینٹینا ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو کیچ کر رہے ہیں. اسی طرح انسان جو دنیا میں بستے ہیں وہ صرف نور کا وہ فریکوینسی کیچ کر پاتے ہیں جس کے لیے ان کو ڈیزائن کیا گیا، جس مادے کے فریم ورک میں وہ رہتے ہیں، جو ہماری دسترس ہے جس کو کہتے ہیں. تو ہمارا نور ہماری نظر میں جو بیہیو کرتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم جنات کہتے ہیں، کچھ کو ہم فرشتے کہتے ہیں، کچھ کو موکلات کہتے ہیں. باقی ہم نے آپ کو بتایا جو ظاہر میں پانی کے اندر مخلوقات ہیں. تو بظاہر جو نور کا بیہیویئر نظر آ رہا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور صرف یہی طرح بیہیو کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی وہ چند صفات ہیں جن کا ادراک ہم کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی ذات اور اس کی جو نور ہے وہ ہماری شخصیت اور ہمارے ادراک، ہماری عقل و فہم سے بہت بلند ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس گفتگو سے یہ سمجھنے کی توفیق دے، یہ آئیڈیا تو دے کہ بھائی نور جو ہے وہ بہت ہی گہرا کانسیپٹ ہے. کسی دن بات کریں گے. جو نور ہوتا ہے جو جسم میں پھونکا جاتا ہے روح کی شکل میں، جس کو ہم روح کہتے تھے، روح جب وہ جسم میں آ جاتا ہے اور جب وہ جسم میں نہیں آیا تو وہ پیور نور ہے. تو یہ کس مٹیریل کا بنا ہوتا ہے؟ یہ باقی قسم کے جو انوار ہیں، کڑکتی ہوئی بجلی ہو گئی، جلتی ہوئی لائٹ ہو گئی، آنکھ کی روشنی ہو گئی، آنکھوں کا نور ہو گئی، ان سب سے وہ نور کیوں افضل ہے اور الگ ہے؟ اس کو کیا دسترس حاصل ہے اور وہ کس طرح سپرسیڈ کرتا ہے؟ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. ایک اور بھی ٹائپ کی نور ہم نے سنی ہے، نور محمدی، ایک ٹرم سے ہم آگے بات، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. جی بالکل اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ مکاتب فکر میں اس پہ آرگیومنٹس پائے جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ حاضر ہے یا غائب ہے، وہ ان کا وجود حاضر ہے. یہ کانسیپٹس جب کلیئر ہو جاتے ہیں اور یہ تفریق اور یہ فساد یا کہہ لیجیے جو تضاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب گفتگو کرنے والوں کا نور کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم پاک تھا وہ بھی ایک نور کی درجہ تھا، جو آپ کا شعور تھا وہ بھی ایک قسم کا نور تھا، اور جو آپ کی روح مبارک ہے وہ بھی ایک قسم کا نور ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کس نور کی بات کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اس پہ بات کریں گے. بالکل انشاءاللہ ضرور اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی، بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا نور کے بارے میں جاننا. ناظرین نے بھی اچھا اخذ کیا ہوگا اس سے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں ہم نے جو گفتگو یہاں کی عنوان سے متعلق نور سے ریلیٹڈ، اس میں نور کی ہم نے حقیقت جاننے کی کوشش کی، اور پروفیسر صاحب نے ایک اچھی چیز بتائی کہ نور جب ڈسینڈ کرتا ہے تو وہ
ادنا فارم میں جب آتا ہے تو اس کو ہم میٹر کہتے ہیں، یعنی کہ میٹر کی سب سے افضل فارم بھی نور ہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ کانسیپٹ کو لے کے اور بھی آپ کو چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ ویڈیو سے متعلق جو بھی سوال ہو اس کو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔